बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरों का ताल्लुक़ हस्ब मामूल कौमी सियासत से है और इमरान खान साहब दर्द सर बने हुए हैं हुक्मरां इत्तेहाद के लिए और बाकी सब के लिए, क्योंकि वो जो भी जलसा करते हैं और उससे आवाम जो है उसमें उमड़ आती है। और अब तक जितने भी वो जलसे कर चुके हैं उसमें नाकाबिल यकीन हद तक लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और उनके जलसों की तादाद हज़ारों और लाखों में होती है। और उनका ये जलसा सिर्फ़ उस शहर में नहीं होता जिस शहर में वो ख़ुद मौजूद होते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीनें लगा के मुख्तलिफ़ शहरों में लोग जमा होते हैं और उनकी तकरीर सुनते हैं बड़े इन्हमाक के साथ कि आज वो क्या नया पैगाम देंगे। मुझे बिल्कुल याद आ जाता है पुराना ज़माना, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं होते थे, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था और रेडियो पाकिस्तान होता था, और उसमें ख़बरें बिलामूम जो अपोजिशन की ख़बरें हैं वो नहीं दी जाती थी, बिलामूम क्या दी ही नहीं जाती थी सिरे से। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही थी, तो उसके लिए जो लोग थे पाकिस्तान के अवाम, वो गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ पे इन्हसार करते थे और शाम 8 बजे, 7 बजे और फिर 11 बजे रेडियो पे ख़बरें आती थीं गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ से, तो उनको सुनने के लिए मुख्तलिफ़ होटलों में जाते थे और वहाँ पे चाय भी पीते थे और पूरे जत्थे के तौर पे वो ख़बरें सुनते थे ताकि उनको सारे दिन की ख़बरों का पता चल सके। बिल्कुल वो माहौल है इस वक्त। प्राइवेट टीवी चैनल्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशंस के टूल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ हैं, वो सब के सब एक्टिव होते हैं और साथ ही साथ प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भी। और जो सबसे ज़्यादा कवरेज करता है वो है जी ARY। और ARY का बंदोबस्त ये किया जाता है कि उसको केबल से गायब कर दिया जाता है। केबल ऑपरेटर्स को कहा जाता है कि ARY के नंबर्स तब्दील कर दें। नंबर तब्दील कर दिए जाते हैं, कहीं उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी जाती है, कहीं उनके सिग्नल्स वीक कर दिए जाते हैं ताकि नशरियात जो हैं वो ना जा सकें और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो पैगाम है वो लोग ना सुन सकें। ये हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं और ये माजी में भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो अब सोशल मीडिया की तरफ चले जाते हैं, डिजिटल मीडिया की तरफ चले जाते हैं। और उसमें फ़ेसबुक भी है, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें इंस्टाग्राम भी है, उसमें उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो लाखों लोग वहाँ चले जाते हैं और वहाँ सुनते हैं। तो ये एक मसला बना हुआ। आखिरी जलसा उन्होंने जेहलम में किया और जेहलम में छोटा शहर है और वहाँ से एक रुकने कौमी असम्बली लोटाक्रेसी का भी शिकार हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख़्याल है उनके लिए कल का जलसा काफ़ी परेशानी का बायस था और उसकी वजह यह है कि वो एक भरपूर शो था, पॉलिटिकल शो, सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे फिर खान साहब ने यह भी बताया कि भाई मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन हैं, क्योंकि उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक की हिस्ट्री बताई थी पिछले जलसे में। तो इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो कि माजी में अफ़वाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क़यादत को, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को पता नहीं क्या क्या कहता रहा और इतना कुछ कहा कि पैमरा को पाबंदी लगाना पड़ी, टीवी चैनल्स को कहना पड़ा कि ये काम आप ना करें, ये तकरीरें आप नहीं दिखा सकते, ये सज़ा याफ्ता लोग हैं और वैसे भी अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद चस्के ले के वो नशर की जाती थी और वो तमाम मीडिया हाउसेस, ख़ास तौर पे 1-2, वो तो बड़े ही क्या कहना चाहिए तरीके से वो सारा कुछ दिखाते थे और फिर अपने टॉक शोज़ करते थे और फ़ौज के साथ मत्था लगाया हुआ था उन्होंने। तो ये सिलसिला था। अब वही जमातें जो हैं, हैरान कुन तौर पे मुझे हैरानी होती है कि कल अवामी नेशनल पार्टी ने एक स्टेटमेंट दी और वो कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं साबिक, वो इदारों के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और फिर मुस्लिम लीग नवाज़, आप अंदाज़ा करें कि मुस्लिम लीग नवाज़ वो भी इस हद तक कि जनाब कल कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर करवाना पड़ी उनको, ये भी देख लें, ये दिन भी आना था। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दी
اور افواج پاکستان کے حق میں تو کم تھی، عمران خان صاحب کے خلاف زیادہ تھی کہ یہ اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنی ساری تقریریں پڑھی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ تک اگر ان کو نشر کیا جائے 1 مہینہ تک وہ ختم نہیں ہوں گی، اتنا زیادہ مواد ہے۔ ریگولر چلائیں صبح سے لے کے شام تک، جس میں سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے آگے چلیں جی، یہ تو مسلم لیگ نواز بھی ہو گئی، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی ہو گئی، اور وہ جناب جو ہمارے مایا ناز ٹی وی چینلز جو امریکہ کے اخباروں تک میں خبریں چھپواتے تھے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خبریں چھپواتے تھے، وہ آ گئے ہیں حق میں، اور وہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان، حالانکہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ یہ جان بوجھ کے چسکے لیتے ہیں، چسکے لے کے یہ بتاتے ہیں، اور ان کا جو خوب سے بات ہے نا وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے یہ رگڑا ضرور لگانا ہے۔ بظاہر وہ آج کل دوست بنے ہوئے ہیں، دوست بن کے وہ تمام حدیں وہ پھلانگ رہے ہیں اور چیزوں کو رپیٹ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ طریقہ واردات مختلف ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، اس کے بعد ہمارے دانشور، اور وہ دانشور بھی نہیں کہنا چاہیے، ویسے تو افسوس ہوتا ہے، ایسے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے دانشور، کیونکہ وہ کبھی جب چاہتے ہیں وہ سرکاری نوکر بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ سرکاری سیاستدان بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ماہر کھیلیات بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ماہر را بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ماہر انڈیا بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ انڈیا کی طرفداری، را کی طرفداری شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا پورا بھرا پڑا ہے۔ اور آج کل وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل وہ برج کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی دن آنا تھا، یہ نوبت آنی تھی، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ دن میں آنا تھا۔ وہ کبھی آپ کو لندن نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو بلو ایریا میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو مارگلا روڈ پہ نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو چڑیا گھر نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو کہیں نظر آتے ہیں۔ تو وہ میں حیران ہوں، ان کے موجود ہیں، گفتگو موجود ہے۔ اور تو اور کیا، چلیں خیر چھوڑیں اس بات کو، ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ ہم سے، خیر یہ رات کی باتیں رہنے دیں۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے، کل پرسوں میں سن رہا تھا، مغلظات، اور پھر وہ طرفداری کر رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ دیکھیں کہ کیسے زمانہ آ گیا ہے کہ اب اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ نئے لوگ ہیں، تو لوگوں کا رد عمل، اور آگے اگلی بات ہے کہ نیچے وہ اب کمنٹس بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی کمنٹس لکھے ہی نہ۔ تو ایسے بہت سے دانشور ہیں جی جو کہ اس وقت خبریں بھی دے رہے ہیں، خبریں دلوائی جا رہی ہیں، اور اس میں نہ کسی کور کمانڈر کو معاف کیا جا رہا ہے، نہ کسی انٹیلیجنس افسر کو معاف کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو نواز شریف صاحب کو گارنٹی دی ہے کہ عمران خان کی اگلی ٹرم نہیں ہوگی، دوبارہ عمران خان برسر اقتدار نہیں آئے گا، یہ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فلاں نے ملاقات کی لندن میں، فلاں صاحب لندن میں جا کے ملتے رہے، دوبارہ ملیں گے، پھر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لندن پلان کی بات ہو رہی ہے، ایشورنس دی جا رہی ہے، نواز شریف صاحب کو پوری تسلی ہے، نواز شریف صاحب نے اپنے لوگوں کو بتا دیا بالکل بے فکر رہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں، اور جو میں کہتا جاؤں وہ کرتے جائیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں، عمران خان کو سنبھالنا ان کا کام ہے اور ہمارا کام ہے حکومت کرنا۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن کوئی نہ تردید ہے اور نہ ہی تصدیق ہے اور نہ ہی کوئی پوچھ گچھ ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جناب پاور شیئرنگ فارمولہ ہوا ہے، حکومت یہ کریں گے اور خان صاحب کو ٹائٹ یہ کریں گے۔ انتہائی سیزنڈ جرنلسٹ جو ہیں، انتہائی سیزنڈ، وہ دے رہے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ دے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے سورسز ہیں، خبریں ہیں، وہ درست کے دے رہے ہیں، یہ ہے، اور انتہائی پولائٹ وے میں بڑی زبردست قسم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے جناب، اسی لیے جو اب معاملہ آیا ہے وہ ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کو خط لکھا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے،
بطور پارٹی چیئرمین انہوں نے خط لکھا تھا. یہ جو جناب دھمکی آمیز خفیہ مراسلہ ہے، جناب صدر آپ کو اس کی کاپی آفیشیلی مل چکی ہے، آپ اس کو پڑھ چکے ہیں. اس کے بارے میں آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں. اب وہ جو مراسلہ ہے دھمکی آمیز، وہ ایک مصیبت بنا ہوا ہے، بنا رہے گا، اور وہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، اور اس میں سے بال کی کھال نکالتے رہیں گے. تو اس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی خط لکھا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دھمکیاں خفیہ اور ظاہری دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہیں. اس معاملے میں یہ دھمکیاں بالکل واضح طور پر غیر سفارتی زبان میں دی گئیں. آپ نے دھمکی کے ممکنہ نتائج سے متعلق انتہائی سنجیدہ معاملہ اجاگر کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان جیسی ایک آزاد، خود مختار اور قابل فخر قوم کے لیے، جس کے عوام کا وقار بری طرح مجروح ہوا ہے، اس ملک میں حکومتی تبدیلی کی ممکنہ غیر ملکی سازش کی صورت میں ہونے والی سرگرمیوں میں، چاہے وہ دھمکی سے پہلے ہوں یا بعد میں، ان سب کا گہرائی سے جائزہ اور تحقیقات ضروری ہیں. چونکہ مکمل تحقیقات انتہائی ضروری ہیں، لہٰذا میں آپ کا یہ خط وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج رہا ہوں، اس درخواست کے ساتھ کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس مقصد کے لیے ایک طاقتور عدالتی کمیشن قائم کریں جو معاملے کی کھلی سماعت کرے. سچائی کا سامنے آنا پاکستان کے عوام کا حق ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے جی عمران خان کے خط کے جواب میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کابینہ کا آخری اجلاس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مراسلے کے مندرجات سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کی سازش کا صاف ظاہر ہے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس سے میری حکومت کو ایک منظم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا. میرے حکومتی اتحادیوں کی حمایت اور اپوزیشن کو منتقل کی گئی اور تحریک انصاف کے کچھ ارکان کی وفاداریاں خریدی گئیں. یہ عمران خان نے جو لکھا تھا اس کے جواب دیا ہے صدر مملکت نے. تو وزیر اعظم عمران خان سابق انہوں نے کہا تھا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو اس سنگین خطرے کے پیش نظر جو کہ ایک منظم بیرونی سازش کے ذریعے لاحق ہے، ریاست پاکستان کے سربراہ اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آپ یہ ذمہ داری آپ پر یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کی جمہوریت اور خود مختاری کو درپیش خطرے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سرکاری سطح پر پبلک انکوائری کا حکم صادر فرمائیں. یہ ہوا جی، اور صدر مملکت نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اب باقاعدہ خط لکھ دیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اس کی کاپی بھیجی ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ تگڑا عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے. اب ایک اور بات کی بھی تصدیق ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی کہیں نہ کہیں کوئی باریک ٹانکا لگانے کے چکر میں ہے. اب قومی اسمبلی کے فورم پہ ایوان میں اب کل سے پہلے وزیر اعظم نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. ایون عمران خان صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کل فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی کے اجلاس میں تصدیق کر دیا کہ جناب بالکل ہمیں پاکستان کے ایمبیسڈر نے بتایا کہ دھمکیاں دی گئیں، ڈونلڈ لو نے دھمکیاں دیں، اور اس خط کی فلور آف دا ہاؤس تصدیق کر دی. اب یہ معاملہ آہستہ آہستہ کس طرف جا رہا ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت یہ سب ایک دن ایک ہی پیج پہ آ جائیں گے، اور اس پہ وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے عدالتی کمیشن بناتے ہیں اور اس کی انکوائری کرواتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کی دوسری جانب اس وقت ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ، اینٹائی فوج جتنے بھی تھے، اب وہ اقتدار چونکہ آ چکا ہے، اقتدار مل رہا ہے، اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، اور وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ یہ متنازع حکومت جاری رہے، کیونکہ حکومت کی طرف اس وقت عوام کی توجہ کم ہے، عوام کا غم و غصہ کم ہے، دوسری جانب زیادہ ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں مٹ بھیڑ ہوتی رہے، ہم اپنا انجوائے کرتے رہیں.
تو یہ معاملہ ہے جی، یہ صورتحال ہے اب تک کی. آپ خود فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.